खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। मसीह यीशु में आपका खादिम पास्टर पतरस सदीक। नादरीन, बताता चलूँ कि हमारा मज़मून क्रिश्चियन एस्केटोलॉजी, मसीही इल्मुल आखरत, जो मसीही इल्म इलाहियत के बड़े मज़ामीन में से एक मज़मून है। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुतुब यानी किताबें मौजूद हैं जो ज़मानाए आखिरत से पर्दा हटाती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले वक्त के ताल्लुक़ से सीख सकें। आपको याद होगा कि अब तक हमने कलाम पाक में से मुकाशफा की किताब का पहला बाब जो है बड़ी तफसील के साथ सीखा, और फिर दूसरे बाब में से हम बिलतरतीब इफिसस की कलीसिया, सुमरना की कलीसिया और पेरगमुन की कलीसिया के हवाले से बड़ी तफसील से सीख चुके हैं। और अब हम थियातीरा की कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप बाकायदगी के साथ मुकाशफा की तफसीर जो है वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं और सीख रहे हैं। तो आपको याद होगा कि हमने थियातीरा की कलीसिया के ताल्लुक़ से बड़ी तफसील के साथ सीखा था। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आज फिर आपके लिए कलाम अक़दस में से यूहन्ना आरिफ का मुकाशिफा, उसका दूसरा बाब, उसकी 18वीं और 19वीं दो आयात मैं आपके लिए तिलावत करूँगा। इस जगह पर कुछ इस तरह से मरकूम है, और थियातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि खुदा का बेटा, जिसकी आँखें आग के शोले की मानिद और पाँव खालिस पितल की मानिद हैं, ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और ख़िदमत सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए दुआ मांगे। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, मैं अपने आप को तेरे कद्दूस हाथों में देता हूँ। कोई भी इंसान अपने इल्म, मंतिक, सोच, इरादे, ताकत से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता जब तक रूह कुदस का ख़ास मसा उसे हासिल नहीं होता। चूँकि बाइबल मुक़द्दस कलाम हक़ तेरे दम से, तेरी सांस से लिखा गया, इसलिए इंसान की क्या बसात है कि अपनी कुव्वत से इसे बयान कर सके। मुझे ये अता फरमा कि मैं तेरे कलाम को रूह कुदस की हदायत से बयान करूं, और इसी तरह सुनने वालों को तेरे पाक हाथों में देता हूं। यीशु के नाम से सुने, समझे और बरकत पाएँ और अमल करें। और अगर इस वक्त कोई बीमार है या कमज़ोर है और सुनने में, सीखने में दिक्कत महसूस कर रहा है, तो यीशु के कदूस नाम से सारे बंधन टूट जाएं और वो आज़ादाना तेरा कलाम सुन सके, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नादरीन, इस कलीसिया का जो तारुफ है वो बड़ी तफसील के साथ मैं बता चुका हूँ कि थियातीरा का जो लफ्सी मतलब मैंने बताया कि बेटी, इसका मतलब जो है वो लिया जाता है। थियातीरा रूमी एक बादशाह था जिसका नाम सेल्यूकस था, और इसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसने इसका नाम थियातीरा रखा। और जो इसका मौजूदा नाम है वो अखीसार है, जिसका मतलब है सफ़ेद महल। और भी उल्मा कुछ मीनिंग बताते हैं, जिसमें कुर्बानी या थिया का महल, कुर्बानी की पेशकश
تو اس طرح سے علماء کا خیال ہے کہ اس کے اور بھی جو ہے معنی ہو سکتے ہیں. یہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے. تو بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ان 7 کلیسیوں میں شامل ہوتی ہے جو ایشیا کوچک میں موجود تھیں. اور ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جغرافیہ سیکھا، یعنی یہ کہاں واقع تھا اور کیا کیا اس شہر میں جو ہے وہ کام کاج ہوتا تھا. تو آج ہم آگے چلیں گے. میں اختصار کے ساتھ جو ہے کچھ بتانا چاہتا ہوں. لکھا ہے جب تیواترا کی کلیسیا کو خط لکھا گیا تو یہاں پہ یسوع مسیح نے جو اپنا تعارف دیا ہے، اپنا انٹروڈکشن دیا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند اور پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں، یہ فرماتا ہے. تو یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے خود فرمایا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور غالباً مکاشفہ کی کتاب میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب یسوع مسیح بڑے واضح اور صاف انداز میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں اور ان کی جو ذات ہے وہ الہی ہے. وہ ذات اقدس لاسانی ذات خدا سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں اور تثلیث کے دوسرے اقنوم ہیں. تو ناظرین، یہاں پہ تمام شکوک رفع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یسوع مسیح انسان تھا اور بعد میں اس کے اوپر روح القدس کا مسا ہوا تو پھر وہ خدا کا بیٹا بنا. تو یہاں پہ سارے شکوک رفع ہو جاتے ہیں. یسوع مسیح خود اپنی زبان مبارکہ سے کہہ رہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں. تو آگ کے شعلے کی مانند جو آنکھیں ہیں، یعنی خدا کا جو تعارف ہے زبوروں کے اندر، خداوند خدا جو ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. دیکھ تیرا خداوند خدا آتا ہے، آگ اس کے چاروں طرف چلتی ہے. تو آگ جو ہے وہ پاک بھی کرتی ہے، جلاتی بھی ہے، بھسم بھی کرتی ہے. تو یہاں پر جو آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہے، یہ کڑے احتساب کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی نگاہوں سے کوئی بچ نہیں سکتا. آگے کیا ہونے والا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تعارف سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں. کچھ احتساب ہونے والا ہے، کچھ جائزہ لیے جانے والا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے جس کو خدا کا بیٹا جو ہے دیکھنے والا ہے، ابزرو کرنے والا ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ پیغام دینے والا ہے. تو دوسرا تعارف ہے کہ پاؤں خالص پیتل کی مانند ہیں. پیتل جو ہے یہ عدالت کی علامت ہے. جب بنی اسرائیل سے گناہ ہو گیا، گنتی کی کتاب کے غالباً 21ویں باب کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، تو قوم کو بچانے کے لیے پیتل کا سانپ بنایا گیا. یہ خدا کی فوری عدالت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں یوں معلوم ہو رہا ہے کہ محتسب، حساب لینے والا، جج اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ لوگوں کا کڑا جو ہے احتساب کرنے والا ہے، حساب لینے والا ہے اور ان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے کہ ان کے ذمہ کچھ کام دیا گیا تھا، انہوں نے کس طرح سے اس کو نبھایا، کہ وہ درست ہیں یا غلط ہیں. یہ ہم آگے چل کر دیکھتے ہیں. 19ویں آیت میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں. یہ کم از کم 5 بڑی صفات ہیں جو تیواترا کی کلیسیا کے اندر پائی جاتی ہیں، جس میں محبت ہے، ایمان ہے، خدمت گزاری ہے، برداشت ہے یعنی بردباری ہے، عظیم کام ہیں یعنی بڑے بڑے کام ہیں. یعنی ترتیب یوں بنے گی،
نمبر 1 یعنی پہلا نمبر جو ہے محبت ہے، دوسرا جو ان میں عمل ہے وہ ایمان ہے، تیسرا خدمت گزاری ہے، چوتھا ان میں برداشت ہے، اور پھر پانچواں جو ہے بڑے بڑے کام یہ کلیسیا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے کام اور یہ ساری جتنی صفات ہیں جو ان کی ورکنگ ہے، جو ان کا ایکٹ ہے، جو ان کا ایکشن ہے، جو ان کے اعمال ہیں، اور پھر ان کی جو طرز زندگی ہے وہ کہاں تک آپس میں جو ہے میل جول رکھتی ہے، ان کے اندر کیا یگانگت ہے، کیا یگانگی پائی جاتی ہے، کیا یکتائی پائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سابقہ پیغام میں سیکھا تھا کہ ان کے کام جن کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا گیا کہ وہ کون سے کام ہو سکتے ہیں، تو بحیثیت خدا کا خادم اور بحیثیت کلیسیا آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کلیسیاؤں کے اندر بہت سارے کام ہوتے ہیں جن میں ایونجلزم، سنڈے سکول، کنونشنز، کروسیڈز اور کتاب مقدس کا پھیلاؤ، غریبوں کی امداد، یتیموں اور بیواؤں کے لیے فنڈنگ، راشن دینا، اور یوں دیگر بہت سارے کام جو تھیواتیرا کی کلیسیا جو ہے وہ پرفارم کر رہی تھی، ادا کر رہی تھی، نبھا رہی تھی۔ اور پھر دوسرا جو ان کا خوبصورت کام ہے وہ ایمان ہے، کہ ان میں ایمان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، ایمان پہ قائم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں سارا کچھ ہی ہو، اگر ایمان نہ ہو تو ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ ایمان بالکل ایسی ہے جیسے فنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پہ آگے سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ہمیں اسی سلسلے میں محبت دکھائی دیتی ہے، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ محبت جو ہے وہ لازم و ملزوم قرار دی گئی ہے۔ پولس نے تو یہاں تک اعتراف کر لیا کہ میں ایمان بھی رکھوں، امید بھی ہو، بڑے بڑے کام کروں، غریبوں کی خاطر اپنا بدن بھی دے دوں، اپنی ساری خدمات گنوا کر، وہ کہتا ہے ساری خدمت کے بارے میں تفصیل بتاتا ہے کہ میں یہ بھی کروں، میں وہ بھی کروں، محبت نہ رکھوں تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور ایمان کے تعلق سے بیان کرتا ہے کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، مردے زندہ کر دوں، یعنی اس میں بہت سارے کام پولس جو ہے وہ بیان کرتا ہے، لیکن کہتا ہے محبت نہ رکھوں تو سب کچھ ضائع ہے، ویسٹ ہے سارا کچھ۔ تو یہ محبت کی جو صفت ہے وہ بھی تھیواتیرا کی کلیسیا میں موجود ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدمت گزار ہیں، یعنی کام بہت زیادہ ہیں لیکن فرض کی ادائیگی ہو، خدمت کا جذبہ نہ ہو۔ خدمت کے لیے جو لفظ منسٹری ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا حقیقی مطلب ہوتا ہے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حاصل کے، بے غرض ہو کر، بے لوث کرنا، کوئی معاوضہ نہ لینا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تھیواتیرا کی کلیسیا خدمت گزاری کا کام بھی کرتی ہے، اور یہ ان کی صفات میں شامل ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ صبر کرنے والی کلیسیا ہے، ان میں برداشت کا مادہ ہے، بردباری ہے۔ تو کیا یہ صبر کر رہی تھی؟ ساتوں کلیسیاؤں کا جو پرابلم ہے، ساتوں کلیسیاؤں کو جو مشکل برداشت کرنا پڑتی تھی، میں بڑی تفصیل کے ساتھ شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ یہ جو کلیسیاں تھیں یہ غیر اقوام سے جو ہیں لوگ آئے تھے،
اور یہودی مسلسل انہیں ستایا کرتے تھے، اور غیر اقوام کے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے تھے کہ وہ مسیحی بن جائیں اور دیوتاؤں کو چھوڑ دیں، پتھر اور پیتل کے خداؤں کو چھوڑ کر وہ مسیح یسوع کی پیروی کریں۔ نتیجتاً ان کو ایذا دی جاتی تھی، کاروبار سے نکال دیا جاتا تھا، ملازمت سے انہیں نکال دیا جاتا تھا، بڑی زیادتی ہوتی تھی، سماجی سطح پہ ان کو دکھ کیا جاتا تھا، اذیت دی جاتی تھی، ذہنی طور پر ٹارچر کیا جاتا تھا، نفسیاتی طور پر ان کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ مسائل کھڑے کر دیے جاتے تھے، نام الٹے سیدھے لیے جاتے تھے۔ لیکن ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تھیواترا کے جو ایماندار لوگ تھے وہ برداشت کرتے تھے، اور یہ صفت بھی ان کے اندر موجود تھی۔ اور پھر یہ کہ ان کے کام جو تھے وہ بڑے بڑے تھے۔ ہم نے پہلی صفت میں صرف ان کے کام دیکھے، اور مسیح نے کہا کہ تیرے کاموں، ٹھیک ہے، اور وہ کام جو ہے چھوٹے نہیں ہیں، چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہیں، کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ میں 100% شور نہیں ہوں جو میں بات کرنے والا ہوں، لیکن میں آپ کی طرح گیس کر سکتا ہوں کہ شاید بڑے پیمانے پہ یتیم بچوں کے لیے ہاسٹل بنانا، بڑے پیمانے پہ بیواؤں کے لیے فنڈنگ کرنا، بڑے پیمانے پہ یتیم خانے بنانا، بڑے پیمانے پہ چرچ بلڈنگز قائم کرنا، یعنی اس طرح کی بہت ساری بڑی بڑی سرگرمیاں، بڑے پیمانے پہ ایونجلزم، پاسٹر تیار کرنا، بائبل کالج کھولنا، اور بڑے پیمانے پہ خادموں کی مدد کرنا، اور یہ بڑی صفات جو ہیں اس کلیسیا میں موجود تھی۔ یعنی یہاں پہ یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے کہا کہ تیرے پچھلے کام پہلے سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے کام زیادہ تھے، اور یہ بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہے تھے۔ ان میں اضافہ ہو گیا تھا جب یہ ایمان لائے، تو اس وقت ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ چھوٹا تھا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ تو یوں یہ کلیسیا جو ہے 5 بڑی عظیم خوبیوں کی حامل تھی۔ یہ بڑی خوبیاں اس کلیسیا میں پائی جاتی تھی، جن سے انکار جو ہے وہ قطعی طور پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں وہ یسوع مسیح کے زبان مبارکہ سے وارد ہوئے ہیں۔ یہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا نے وزٹ کر کے خود اپنی آنکھوں سے اس کلیسیا کو دیکھا۔ وہ جو ساری باتیں سابق سے جان لیتا ہے، وہ جو علیم کل ہے، وہ جو سارے علم جانتا ہے، وہ جو بصیر کل ہے، ہر چیز وہ دیکھ لیتا ہے، وہ جو سمیع کل ہے، ہر بات کو سن لیتا ہے، اس نے خود اس کلیسیا کو وزٹ کیا، دیکھا، اور ان کی صفات کو سراہا۔ تو ناظرین، یہ 5 بڑی خوبیاں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ اپنی نگاہ میں رکھیے، اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے، انہیں یاد رکھیں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ بحیثیت انسان ہمارے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت ساری خوبیوں کے باوجود، بہت زیادہ کاموں کے باوجود، ایمان، امید، محبت، صبر، تحمل، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے جو خداوند کو ناپسند ہوتا ہے۔ اگر میں یا آپ تھیواترا کی کلیسیا کا جائزہ لیتے تو ہم انہیں ایوارڈ دیتے، اور یسوع نے بھی انہیں ایوارڈ دیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر میں یا آپ یا کوئی بھی بڑا شخص ان کی کسی بڑی کنونشن میں جاتا
بڑے کروسڈ میں شرکت اختیار کرتا تو وہ ان کی تعریفیں کرتا تھکتا نہ، اور یہی کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں، وہ جس کے پاؤں پیتل کے سے ہیں، جس سے نہ آسمان ڈھکا چھپا ہے، نہ پاتال، نہ سمندر، نہ جھیلیں، نہ ندیاں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ امثال کی کتاب کا مصنف کہتا ہے کہ جب پاتال خدا کی نگاہ میں کھلا ہوا ہے تو انسان کے دل کا کیا تذکرہ۔ تو کیا ہونے جا رہا ہے، آگے کیا ہم سننے والے ہیں کہ اتنی خاص، مخصوص، بڑی عظیم خوبیوں کی حامل یہ کلیسیا کن ایسی خامیوں کا شکار تھی جس کی وجہ سے یسوع ناصری کو یہ تعارف دینا پڑا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور آگے لکھا ہے جس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند ہیں اور جس کے پاؤں پیتل کی مانند ہیں، جو عدالت کی طرف اشارہ ہے۔ تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ باحثیت انسان میں اور آپ یہیں پر رک جاتے، لیکن وہ جو آسمان پر تختوں پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے الفاظ، بیان، باتیں سچ اور برحق ہیں، جو ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ کرتا ہے، جو فلیٹرنگ سے کام نہیں لیتا، سچ بیان کرتا ہے، خواہ وہ کڑوا ہو، خواہ وہ کتنا بھی ہمیں زہریلا اور تکلیف دہ کیوں معلوم نہ ہو، وہ سچ بولتا ہے۔ جب داؤد سب کو صحیح دکھائی دے رہا تھا تو خدا تعالیٰ نے ناتن نبی کو وہاں پہ بھیجا، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح خدا ہیں اور وہ دلوں کے بھیج جانتا ہے۔ تو تھیواترا کی کلیسیا کی صفات کو سراہ رہا ہے، لیکن ہم آگے چل کر ابھی دیکھنے والے ہیں کہ اتنی صفات کے باوجود یہ کلیسیا کچھ ایسی خامیوں کا شکار تھی جو آنے والے وقت میں ایک دن صفات کو نگل جاتی، خوبیوں کو نگل جاتی۔ وہ خامیاں اژدہا کی طرح، ناگ کی طرح، زہر کی طرح ان خوبیوں کو تباہ و برباد کرنے کو تھیں۔ کیا تھی وہ خامیاں، کیا تھی وہ کمزوریاں، کیا تھے وہ مسائل، کیا تھے وہ کیڑے جو اس پیڑ کو، جو ایک طرف پھل سے لدا ہوا ہے اور خوبصورت پتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس پودے کی جڑ میں کون سے ایسے کیڑے تھے جو ایک دن سارے پھل کو برباد کر دینے والے تھے اور اس پودے کو جڑوں سے اکھاڑ دینے والے تھے۔ یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMA TV اور برکت پاتے رہیے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔